बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब मुसलमानों का ये बहुत बड़ा अलमिया हो गया है कि दीन से दूरी और दुनिया से रग़बत और माल की मोहब्बत और स्टेटस का ख्याल, ये सारी चीज़ें हमें इस कदर गुमराह कर रहा है कि हमारी माँ बहन बेटियों को पता ही नहीं है कि हम किस मकसद के लिए कायनात में भेजे गए हैं और हम किस मकसद के लिए पैदा किए गए हैं। ये पहले वीडियो देखें। नमाज को तो छोड़ दें। एंड शी सेज कि मेरी अम्मी कहती हैं कि अगर आपकी नेल पॉलिश लगी हुई आपकी नमाज नहीं हुई। मैंने कहा अल्लाह मियां इतने फालतू बैठे हैं कि वो ये देख रहे हैं तुम्हारे 5 यानी इस खरबों की यूनिवर्स में एडा बना बैठा है ना। या अल्लाह को हमारी नमाजों की या अल्लाह को हमारी चीज़ों की। इस खतून को, इस बेटी को ये पता ही नहीं है कि इसने इतने बड़े अल्फाज बोलकर अपने आप को दायरे इस्लाम से खारिज कर दिया है। क्यों? कि इसके माँ बाप ने इसकी तरबियत की नहीं है। इस बेचारी को यही नहीं पता कि इस्लाम जो है ये हमारी जरूरत है। हमें इस्लाम की हमको यानी कि हम जो है इस्लाम को हमारी कोई जरूरत नहीं, हमें इस्लाम की जरूरत है। क्यों? देखे, ना ये खतून ना मैं अपनी मर्जी से दुनिया में आए। एक मकसद के लिए हम समझ लेते हैं कि ठीक है कि हम बिला वजह पैदा हो गए, ठीक हो गया। मैं कहता हूं ये बीबी जो कह रही है कि ठीक है जी अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या अल्लाह पे ईमान है? क्या अल्लाह पे यकीन है? अगर तो उसका जवाब है ठीक है, हाँ जी बिल्कुल है, तो फिर अल्लाह ने इस असबाब में जितनी चीजें लगाई हैं इनमें ढूंढना किस चीज को है? मकसद किस चीज का है? बेमकसद जिंदगी और बेमकसद सांस लेना और बेमकसद बोलना। जो बेमकसद बोले उसे बरबोला कहा जाता है, उसे बेवकूफ कहा जाता है। जो मकसद के साथ बोले, जिस तरह की उसके पास लोग आए, कोई हुज्जत लेके आए, उस हुज्जत के हल के लिए उनको मशवरा दे। कोई मसाइल के लिए आए, उस मसाइल के हल के लिए ये ना हो कि वापदा वाला उसके पास आए और वो उसको सुई गैस की बता रहा हो, बात सुई गैस की बता रहा हो, और सुई गैस वाला आए और उसको बात वो जो है टेलीफोन की बता रहा हो। नहीं, जो मसाइल लेके आए उसी मकसद के ऊपर बात करना असल होता है। अगर मेरा और आपका मकसद कायनात में आना यह है कि अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है, तो यही चीजें काफिर लोग कहते थे और यही चीजें सरदारान कहते थे जिनके पास अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आया करते थे। और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको मालो सबाब के साथ कोई चीजें दुनियावी इतनी दी नहीं होती थी और कमजोर इंसान होते थे, अच्छे कबीलों के होते थे, लेकिन उनके पास उस लेवल की दुनिया नहीं होती थी जो उनके आगे बादशाह खड़े होते थे। एक कम गरीब तबके से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गरीब थे और फिरौन जो था वो देखे कितने बादशाहत में कितना बड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में सरदारान अबू जहल लोग जो थे, अबू सुफियान लोग जो थे, ये सारे लोग थे और अरब के कई कबीलों के सरदार थे जो वो दुश्मन इस्लाम हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले मुकाबला किया और अल्लाह की ताकत साथ थी। मकसद दो चीजों का था। एक मकसद था कि मेरे अल्लाह से सब कुछ होता है, दूसरा सरदारान का मकसद था नहीं नहीं तेरे अकेले अल्लाह से क्या कुछ नहीं होता, हमारे बुतों से सब कुछ होता है और अल्लाह को क्या जरूरत है। वो यही बातें करते थे और इसी तरह आज ये बीबी ये बात कर रही है। इस बीबी को ना तो दीन की अली बे का पता, ना बीबी ने दीन के बारे में कुछ पढ़ा, ना बीबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी का कर रही है। इस बीबी को ना तो दीन की अली बे का पता, ना बीबी ने दीन के बारे में कुछ पढ़ा, ना बीबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी का भी नहीं पता होगा। ये दुनिया कैद खाना मेरे और आपके लिए है, हर उस बंदे के लिए जो अल्लाह पे यकीन रखता है, अल्लाह को मानता है, जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये उसका यकीन है। नमाज, ये चीजें, ये एसओपी है जो जाहिर कर रही होती है कि आप मुसलमान हैं। आपके अच्छे अखलाक आपको बताते हैं कि आप मुसलमान हैं, आप मानने वाले हैं और सच्चे मानने वाले हैं, पक्के मानने वाले हैं, तौहीदी मुसलमान हैं। ये कौन सा काम हुआ कि हाँ सुनो, अगर आप अल्लाह के एक हुक्म को भी नहीं मानते, किसी हुक्म को भी कहते ये मुझे नहीं मानना है भाई, आपकी अपनी मर्जी का दीन नहीं है। दीन अल्लाह की मर्जी का नाम है, दीन मेरी मर्जी का नाम नहीं है। मैंने दीन नहीं बनाया, मेरे अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें अहकामात बताए और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी दी है बतौर नमूना, हमारे पास आज भी वो महफूज है। लेकिन आप लोग दुनियादारी में और अपने फैशन की दुनिया में, अपनी लगवियात में, अपनी ख्वाहिशात में उन चीजों को छोड़ना पसंद नहीं करते और इतनी इतनी फतवात और इतनी इतनी बातें आप कर लेते हो। कभी दुनिया के ऊपर भी बोल लिया करो,
کبھی دنیا کی بھی بات کر لیا کرو. تمہارے اندر جو غلاظت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کبھی اس غلاظت کو بھی بول لیا کرو کہ تم کیا چیزیں ہو. بطور بیٹی تم کسی کی ہو، بطور بہن تم کسی کی لگتی ہو، تمہیں یہ بھی نہیں دیتا. کائنات میں صرف ایک خالق ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت. اللہ کو ماننا، میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کو ماننا مقصود نہیں، اللہ کی ماننا مقصود ہے. اور اللہ کی ماننے میں سے بہترین عمل جو ہے وہ سب سے پہلے توحید کا ہے، کہ اللہ کو ماننا ایسے کہ اللہ اپنی صفات میں، اپنی ذات میں اکیلا یکتا ہے. وہی بیٹے دیتا ہے، وہی دن نکالتا ہے، وہی رات کا مالک ہے، وہی نفع کا مالک ہے، وہی عزت کا مالک ہے، وہی ذلت کا مالک ہے. جنگ، فتح، شکست، یہ وہ دنیا کی تمام چیزیں جو اسباب کے درجے میں ہیں، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اکیلے اللہ سے ہوتا ہے. یہ توحید ہے. اس کے بعد دوسرا رکن نماز کا ہے. اس کے بعد پھر اگلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ سارے ارکان پھر اسلام کے ہیں. یہ تشریح کس چیز کی ہے کہ اگر میں اللہ کو مانتا ہوں تو یہ ان 5 ارکان کی پابندی کرنا میرے اوپر فرض ہے، جس میں حج بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. اور اس کے بعد حقوق العباد کے متعلق جو ہے وہ اس پہ شروع ہوتا ہے. آپ کون سا دین چاہ رہے ہیں؟ دین تو 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے، اور آج اپنی خواہشات کا نام دین ہے. یہی دیگر مذاہب نے تبدیلیاں کی ہیں، تو وہ مذاہب جیسے تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں اور جیسے جیسے اللہ کی نافرمانی میں بڑھتے رہے، اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے. یہودی ایک مذہب تھا، عیسائی ایک مذہب تھا، لیکن ہم سارے مذہبوں کو ماننے والے ہیں، اور سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہم کوئی بھی ایسی گستاخی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں حکم ہے کہ ہم سب کو مانتے ہیں 1,24,000. اور آخر میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ماننا اس چیز کی دلیل ہے کہ الحمدللہ ہم سچے اور بہترین دین میں سے ہیں، کیونکہ ہم کسی کی مخالفت نہیں کر سکتے. اور آپ مخالفت کر رہے ہیں اسلام کے دوسرے رکن کی، آپ کو یہی نہیں پتا. آپ کو تو ارکان کا بھی نہیں پتا ہوگا، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی کتنی رکعتیں ان کا بھی نہیں پتا ہوگا. اور یہ باتیں جو لوگ لبرل قسم کے ہیں، جو آزادانہ خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے بہترین مثال آپ نے پیش کر دی. خود تو گناہوں میں گری ہوئی تھی، لیکن ان دین میں سے ہے، کیونکہ ہم کسی کی مخالفت نہیں کر سکتے. اور آپ مخالفت کر رہے ہیں اسلام کے دوسرے رکن کی، آپ کو یہی نہیں پتا. آپ کو تو ارکان کا بھی نہیں پتا ہوگا، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی کتنی رکعتیں ان کا بھی نہیں پتا ہوگا. اور یہ باتیں جو لوگ لبرل قسم کے ہیں، جو آزادانہ خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے بہترین مثال آپ نے پیش کر دی. خود تو گناہوں میں گری ہوئی تھی، لیکن ان کے منہ میں بھی آپ نے زبانیں دی. آپ توبہ استغفار کریں، آپ دین کی سٹڈی کریں، آپ قرآن پاک پڑھیں، دیکھو تو صحیح اس میں انہی چیزوں کے بارے میں اللہ نے کھلی طور پر آیتیں نازل فرمائی ہوئی ہے، کھلی طور پر فرمائی ہوئی. اور اپنی خواہشات کی زندگی کو آپ نام دے رہی ہیں کہ شاید اللہ رب العزت کو ہماری آزادی پسند ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو جنت جہنم کا کنسپٹ کیوں بنایا جاتا؟ جنت کے اوپر بونٹری کیوں لگائی جاتی ہے اچھے اخلاقیات کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی پیاری بات ہے. فرمایا مفہوم ہے کہ جنت اور جہنم میرے سامنے آ جائے اور میرے سے غائب ہو جائے، اور رائی کے دانے کے برابر بھی میرے یقین میں فرق نہیں کہ جنت ہے یا جہنم ہے یا نہیں ہے. آپ لوگوں کے دلوں میں یہ چیزیں دنیاوی محبت کی وجہ سے اس طرح گردش کر چکی ہیں، اس طرح رش بس گئی ہیں آپ کے اندر کہ آپ کو دین کے اوپر یہ بات کرنی پڑی. اور اس کا نقصان کس کو ہوا ہے؟ اس کا نقصان صرف آپ کو ہے. اس کا نقصان آپ کی وجہ سے ان لوگوں پہ ہے جو ابھی آزادانہ ہونے پہ بھی سوچ رہے ہیں، اور آپ ان کے لیے کلی کا کردار ادا کر رہے ہو. خود تو گناہ گار ہو، ان کے لیے بھی بن رہے ہو. دین ہرگز، آج سن لے، اللہ رب العزت کو ہماری عبادات کی، اللہ رب العزت کو ہمارے اچھے اخلاقیات کی، کسی چیز کی یقین کرے ضرورت نہیں ہے. اگر 8 ارب انسان یکمشت ہو کر اللہ پہ ایمان لے آئے اور اللہ کی توحید ایک ہی آواز میں بلند کر کے بولنے شروع کر دیں، یہ بہت بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اللہ کی شان میں رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہو سکتا. اور یہی 8 ارب انسان اکٹھے ہو کر اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے تو اللہ کی تعریف میں رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں آ سکتی. اللہ اتنی عظمت والا ہے، اللہ اتنی تعریف والا ہے، اور اللہ کو ہماری عبادات کی، ہماری تعریف کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ تو میں خود کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مصیبتوں کی شکل میں، تکلیفوں کی شکل میں، اور ہر حال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میرے مالک، میرا آپ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے. آپ میرے خالق مالک ہیں، آپ میرے رازق ہیں، آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا، جو میں چاہوں گا میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا.
اور اس کے لیے میں مختلف ہیلو حجت سے، جیسے اللہ نے میرے اوپر نماز فرض کی ہے، اللہ نے میرے اوپر اچھے اخلاق فرض کیے ہیں، اللہ نے مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا ہے، اور میں آخری امتی اور میں اللہ کا سفیر ہوں۔ اگر میں اپنی زندگی کو اللہ کے حکم مطابق اپناؤں گا تو پھر اللہ رب العزت مجھے دنیا آخرت میں کامیاب کریں گے۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں تعریف کرتا ہوں یا میں کوئی بات کرتا ہوں تو میرے سے اللہ راضی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بے شک راضی ہوتے ہیں اگر میں کرنے والے کام کروں گا، تو اگر میں نافرمانی کے بول بولوں گا، اگر میں یہ نہیں مانتا تو بھائی حکم آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ حکم ہر اس مسلمان کے لیے ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے اور اللہ پہ یقین رکھتا ہے، یہ اس کے لیے حکم ہے، یہ میرے لیے حکم ہے، یہ آپ کے لیے حکم ہے، اور ہر سننے والے کے حکم ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دنیا آخرت میں آپ کو آخری نبی مانا۔ خالق مالک ہے، آپ میرے رازق ہیں، آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا، جو میں چاہوں گا میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے میں مختلف ہیلو حجت سے، جیسے اللہ نے میرے اوپر نماز فرض کی ہے، اللہ نے میرے اوپر اچھے اخلاق فرض کیے ہیں، اللہ نے مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا ہے، اور میں آخری امتی اور میں اللہ کا سفیر ہوں۔ اگر میں اپنی زندگی کو اللہ کے حکم مطابق اپناؤں گا تو پھر اللہ رب العزت مجھے دنیا آخرت میں کامیاب کریں گے۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں تعریف کرتا ہوں یا میں کوئی بات کرتا ہوں تو میرے سے اللہ راضی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بے شک راضی ہوتے ہیں اگر میں کرنے والے کام کروں گا، تو اگر میں نافرمانی کے بول بولوں گا، اگر میں یہ نہیں مانتا تو بھائی حکم آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ حکم ہر اس مسلمان کے لیے ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے اور اللہ پہ یقین رکھتا ہے، یہ اس کے لیے حکم ہے، یہ میرے لیے حکم ہے، یہ آپ کے لیے حکم ہے، اور ہر سننے والے کے حکم ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دنیا آخرت میں آپ کو آخری نبی مانا۔ اور یہ کہنا اور اس کی یہ تشریح کرنا یہ غلط ہے۔ اپنے آپ کی اصلاح کریں، مرنے سے پہلے آپ کے پاس توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ سے صلح کریں اور دیکھیں، پاک طہارت والی زندگی اپنائیں، ناپاکی والی زندگی کو چھوڑ دیں۔ یہ ناپاکی والی زندگی آپ نے اس درجے کی اپنا دیا، آپ کا دل اس درجے کا سیاہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم تشریح ہے، جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ بنتا ہے، اور اتنے گناہ کرنے لگ جاتا ہے کہ اس کا دل جو ہے یہ سیاہ بھر جاتا ہے، گناہ کر کر کے کالا ہو جاتا ہے، پھر خیر کی بات اس کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ یہ کالے سیاہ دل لے کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان دلوں کو صاف کرو، توبہ استغفار کرو اللہ سے، دین کے بارے پڑھو تو صحیح۔ جیسے دنیا کے لیے اتنی محبت ہو گئی ہے تمہیں کہ تم نمازوں کو بھی ایسے کر کے کہنے لگ گئے اور اللہ کے حکم کو بھی، اور نعوذ باللہ اتنی آپ نے عجیب بات کی ہے، نیل پالش لگائی ہے۔ بھائی حکم جو ہے پردے کا، نیل پالش سے دور ہونے کا، یہ سارا کس کے لیے ہے؟ مسلمان عورت کے لیے ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کے لیے حکم ہے، اللہ نہ کرے اگر نہیں ہے تو پھر حکم آپ کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مسلمان کو اللہ نے خوبصورتی سے منع نہیں کیا، عورت کو خوبصورتی کرے وہ اپنے شوہر کے لیے کرے، اس کے لیے بن سنور کے رہے۔ یہ ایسا پیارا دین ہے، اس کو سمجھو تو صحیح، کیسے حق حقوق دیے عورت کو۔ اسلام سے پہلے تو بچیوں کو، بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا تھا، آج کس طرح کی آزادی لینا چاہ رہے ہو؟ عورت نے ہی تمہیں حق حقوق دیے، اسلام نے ہی تمہیں حق حقوق دیے ہیں، اور واحد اسلام مذہب ہے اور اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور واحد عورت ہے جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات یعنی کہ میری اور ہر مردوں کی، جو باپ کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں، بھائی کی شکل میں ہے، یہ ساری کی ساری ذمہ داری اس نسل کو آگے بڑھانے کی اس عورت کو دی ہے۔ اتنا بڑا اللہ نے اعزاز بخشا اس عورت کو کہ اللہ نے اس کے ذریعے بنی نوع انسان کی تشکیل دی ہے کہ اس کے پیٹ سے نکلتا ہے سب کچھ۔ یہ بھی آزادی نہیں تو کیا ہے؟ یہ اس کے اوپر تقویم نہیں تو کیا ہے؟ یہ تنظیم نہیں تو کیا ہے؟ آپ کی عورت کا وکیل تو سونے رب اللہ رب العزت ہے کہ بنی نوع انسان کی تشکیل اس کے اندر دی ہے۔ ماں کو کتنے حقوق دیے ہیں، بہن کو کتنے حقوق دیے ہیں، بیٹی کو کتنے زبردست حقوق دیے ہیں۔ کون سی آزادی ہے جو آپ نہیں دی گئی؟ آزادی اپنی مرضی کا نام نہیں ہے۔ ہر سے فتویٰ نہ دو جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جو آپ کی عین مرضی کے مطابق ہے۔ دین میری اور آپ کی مرضی کا نام نہیں ہے، دین اللہ کے حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارک زندگی کے ساتھ اپنانے کا نام ہے۔ ہاں کمی کوتاہی ہوتی ہے، اللہ معاف کرتا ہے، بندہ معافی مانگتا رہے اللہ رب العزت۔ یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں نے اپنی مرضی من چاہی سے دین کو گزارنا ہے، اللہ کو میری عبادات کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک آپ چاہیں کھانا بھی نہ کھائیں اور دن سے لے کر 80 سال کی عمر تک، پیدا ہونے کے دن سے لے کر 80 سال کی عمر تک آپ سجدے میں بھی رہیں، تب بھی اللہ کو آپ کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے منانا ہے اللہ کو، میں نے مختلف طریقوں سے، میرے مختلف چیزوں سے اللہ کو منانا ہے۔ صحابہ کی زندگی تو دیکھیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روٹی پکی ہوئی ہے، بھوکے ہیں کتنے دنوں کے، اور جب روٹی پکی ہے کھانے لگے ہیں اور سوالی نے سوال کیا ہے تو فوراً جا کے اس کو دے دیا روٹی، اور خود نہیں کھائی۔
کیوں دی ہے روٹی؟ صرف کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں یہ اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ شیر خدا تھے، پتہ نہیں کیسی باتیں آپ لوگ کس طرح کر لیتے ہو، آپ لوگ پتہ ہی نہیں آپ کو۔ ایسی ایسی باتیں آپ دیکھیں اسلام کے اندر، صحابہ کی زندگی کے اندر، آپ پریشان ہو جائیں کہ یہ لوگ کیسے تھے۔ یہ ان کا مقصود یہ ساری چیزیں کرنے کا، جیسے چھوٹی سی مثال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے بیان کی، یہ صرف اس لیے بیان کی کہ اس طرح کی کئی مثالیں، ہزاروں مثالیں صحابہ کی زندگی سے ثابت ہے۔ صرف مقصود ایک چیز ہوتی تھی کہ یہ دیکھیں مجھے بھوک لگی ہے، اے اللہ میں خود نہیں کھا رہا، تو مجھ سے راضی ہو جا، یہ میں تیرے بندے کو دے رہا ہوں۔ جب عشق اور محبت اس درجے کی ہوتی ہے نا اللہ کے ساتھ، پھر اپنی چیزیں کھانا بھول جاتا ہے بندہ، پھر اس کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اس کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور یہی پوچھتا ہے۔ جب آسیہ کو نیکوں کے ساتھ گھڑا گیا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نے کہا آسیہ سے جا کے میرا پیغام دینا۔ جب جا کے وہ پیغام دینے لگا، انہوں نے کہا یہ نہ کہنا کہ موسیٰ کہتا ہے صحیح ہے یہ وہ، یہ دیکھ کہ میں موسیٰ کے رب کے لیے جتنی تکلیفیں برداشت کر رہی ہوں، کہ موسیٰ کا رب راضی ہوا کہ نہیں ہوا۔ اور یہی وہ چیزیں تھیں جن چیزوں کے اوپر فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ انسان کو نہ بنا، یہ دنگا فساد کریں گے، یہ خون کریں گے، یہی باتیں کریں گے جو کر رہے ہو آپ لوگ۔ تو اللہ نے کہا تھا میں بنا رہا ہوں، میں دیکھوں گا۔ اور جب یہ لوگ ایسے حضرت آسیہ کی شکل میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکل میں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور سارا جنگ کا سامان جو ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنگ کے لیے لے کے آئے سامان، تو سیدنا ابو بکر صدیق سارا سامان گھر کا لے آئے، تو کہا گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ کا، عرض کی کہ اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کافی نہیں ہے، اور خود اطلس کا لباس پہن کے آئے ہوئے، اور اللہ نے تفاخر کے طور پر تمام فرشتوں کو وہ اطلس کا لباس بنایا ہوا ہے، وہ اطلس کے کنوں کا جوڑا لباس بنایا جو انہوں نے سلوایا تھا۔ اور اللہ نے سلام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ ابو بکر کو کہے کہ اللہ السلام بھیج رہا ہے۔ یہ تکلیفیں پریشانی کیوں برداشت کی تھی انہوں نے؟ صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے نہیں تھا کہ اللہ کو ابو بکر کی تکلیفوں کی ضرورت تھی۔ ہم خود بخود پیش کرتے ہیں اللہ کو اپنے قربانیوں کے ذریعے، اپنی ذات کے ذریعے، نماز اچھی کی شکل میں، اچھے اخلاق کی شکل اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں مال کہ اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جائیے میرے اللہ، اور آپ ہیں اور ایسی بات کر رہے ہیں۔ یہ پکڑ والی بات ہے، اللہ سے توبہ کریں۔ اور میرے سننے والوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس دین کی تربیت کو بچوں میں بھی پھیلائیں، ہر کسی کو بتائیں اس دین کے بارے میں، ایسا پیارا دین ہے ہمارا۔ ہم بدقسمت لوگ ہیں، بد نصیب لوگ ہیں جو اتنا پیارا دین آیا، اس کو سمیٹ نہ سکے، اس کو پھیلا نہ سکے، اس کی بات نہ کر سکے۔ اللہ میرا اور آپ کا، ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ عورت کا وکیل تو سونے رب اللہ رب العزت ہے کہ بنی نوع انسان کی تشکیل اس کے اندر دی ہے۔ ماں کو کتنے حقوق دیے ہیں، بہن کو کتنے حقوق دیے ہیں، بیٹی کو کتنے زبردست حقوق دیے ہیں۔ کون سی آزادی ہے جو اب نہیں دی گئی؟ آزادی اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، ہر چیز جو ہے دین اسلام میں یہ اللہ کے حکم کا نام ہے۔ اپنی زندگی میں توبہ کرو، استغفار کرو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو تربیت کرو، اللہ کا بتاؤ اللہ کون ہے، یہ زمین آسمان کس نے بنائے ہیں، یہ زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی میں بھیجا کس لیے گیا ہے، زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، زندگی میں زبان دینے کا، کان دینے کا، آنکھیں دینے کا، دماغ دینے کا اللہ کا مقصد کیا ہے، دل کا، یہ ساری دماغ کیا ہے، سر سے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک آپ دیکھیں تو صحیح آپ کے اندر کتنی مشینری چل رہی ہے، کتنی فوج اللہ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ بلڈ پریشر کی علیحدہ فوج ہے، شوگر کی علیحدہ فوج ہے، کتنی بیماریاں انسان کی، آنکھوں کا علیحدہ ڈاکٹر ہے، زبان کا علیحدہ ڈاکٹر ہے، کان ناک گلے کا علیحدہ ڈاکٹر ہے، دل کا علیحدہ ڈاکٹر ہے، پھیپھڑوں کا علیحدہ ڈاکٹر ہے، سکن کا علیحدہ ڈاکٹر ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح، کس نے بنائی ہے، کس لیے بنائی ہے؟ میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے۔ اس عقل کے دماغ کے گھوڑوں کو دڑا کے دیکھو تو صحیح، کتنی آسانی سے آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی نماز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہے ایسے۔ او بھائی، ہر انسان اپنی واحد ذات کا مکلف ہے، بے شک قیامت دور ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انفرادی قیامت، جو بندہ مرتا ہے اس کے لیے تو قیامت شروع ہے۔ تو اس بات کو کہنا کہ یہ ہو گیا ویسے ہو گیا، یہ بالکل نہیں ایسے۔ توبہ استغفار کریں، اللہ سے ڈریں۔ نہیں ڈرنا تو موت کا فرشتہ آ جائے گا، موت کی کوئی گارنٹی نہیں، آج آ جائے کل آ جائے، جب بھی آئے گی دیکھ لو گے اپنی آنکھوں سے۔ جیسی کرنی ویسی بڑھنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ تو سسٹم ہے سارے اللہ کے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہو کہ اللہ کے حکم کو میں نے ماننا ہے، اس کو نہیں نہیں نہیں، جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے مسلمان ہوا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی فرض ہے، عین عبادت ہے، اور یہ زندگی اس کو اپنانی پڑے گی۔ اگر نہیں اپناتا، اللہ نہ کرے تو ایمان اپنا خیر پہ کیسے ہوگا، یہ مجھے نہیں پتا، یہ اللہ کے علم ہے۔
اپنی زندگی کو بدلنا، یہ اصل مقصود ہے۔ یہ بالکل نہیں ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ زندگی ایک کھیل تماشا ہے اور جاؤ جو مرضی کرتے رہو، نہیں نہیں۔ انفرادی زندگی ایک ایک انسان کا حساب کتاب ہوتا ہے، چاہے وہ جہاں کہیں بھی، ہاں غیر مسلموں کا، وہ لوگوں کا جو مشرکین ہیں جنہوں نے شرک کیا ہوا ہے، وہ بغیر حساب کتاب جہنم میں ہے لیکن جو مسلمان ہیں، جو ماننے والے، ان سے حساب ہونا ہے، میرے اور آپ سے حساب ہونا ہے۔ اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ کسی عالم سے جا کے فتویٰ بھی لیں کہ آپ مسلمان رہی بھی ہو کہ نہیں، اور دوبارہ ایمانیت کہتے ہوئے اسلام میں داخل ہو، کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اسلام کے طریقوں کے مطابق ہے۔ اور پوری دنیا میں لوگ مذہبوں کے حساب سے پہچانے جاتے ہیں یہ کس مذہب کا، یہ کس مذہب کا۔ آپ اگر اسلام کے مذہب کے ہو، اسلام کی پیروی کرتے ہو، تو پھر اسلام کے مطابق زندگی گزارو، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ اور ایسے فتویٰ نہ دو جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جو آپ کی عین مرضی کے مطابق ہے۔ دین میری اور آپ کی مرضی کا نام نہیں ہے، دین اللہ کے حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ساتھ اپنانے کا نام ہے۔ ہاں کمی کوتاہی ہوتی ہے، اللہ معاف کرتا ہے، بندہ معافی مانگتا رہے اللہ رب العزت۔ یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں نے اپنی مرضی منچاہی سے دین کو گزارنا ہے، اللہ کو میری عبادات کی کیا ضرورت ہے۔ بے شک آپ چاہیں کھانا بھی نہ کھائیں اور دن سے لے کر